अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बदलती राय और मैं हूं डॉक्टर सजाद बुखारी। नाज़रीन, दुनिया एक तरफ इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी का खात्मा चाहती है। नेटो अफवाज ने अफगानिस्तान के अंदर 16-17 साल से ज़ायद का वक्त गुजारा और इस खित्ते में इस्तेहकाम के दावे किए, लेकिन उन्हीं दावों को सबूताज करने में और उन्हीं दावों की नफी की गई एक नॉन नेटो अलाई की जानिब से, जिसे अमरीका का एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर, एक तस्वीराती शराकतदार कहा जाता है। लेकिन बदकिस्मती यह है कि इस खित्ते में वो कुव्वतें जो इस खित्ते में माशी इनकलाब लाना चाहती हैं, जो इस खित्ते में बेरोजगारी का खात्मा चाहती हैं, उनके लिए एक मजमूम प्रोपेगेंडा किया गया, उनके खिलाफ एक कैंपेन चलाई गई और इस कैंपेन में 15 साल लगे। 15 साल तक एक तसलसल के साथ इस खित्ते में उन ममालिक के लिए, खास तौर पर जो P5 के ममालिक हैं और पाकिस्तान, उनके लिए मुश्किलात पैदा की ताकि इस खित्ते में खुशहाली ना आ सके। सार्क समिट आप देख लें, कब से उसमें एक तातुल देखने में आ रहा है, जिससे जनूबी एशिया के जो मसाइल हैं उसका तदारुक के लिए जो इकदामात करने थे वो नहीं हो पा रहे। भारत ने यानी हिंदुस्तान ने इस वक्त इस पूरे खित्ते में दहशतगर्दी और एक आतंक मचा रखा है। इस आतंक और इस दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के लिए बैनुल अक़वामी सतह पर पाकिस्तान कोशिशें कर रहा है, चाहे वो EU डिसइंफो लैब के इंकिशाफात के बाद हो या इस पूरे खित्ते का जो एक नेटवर्क जो भारत ने एक जाल बिछाया रखा था, उस हवाले से एक डोजियर भी हमने जमा करवाया। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने पिछले दिनों दोनों फरीकों को यानी हिंदुस्तान और पाकिस्तान को यह कहा कि आप मसला कश्मीर के लिए मशावरत करें और जल्द अज जल्द इस मसले का हल तलाश करें, जबकि हम बार बार बावर करवा रहे हैं पूरी दुनिया को कि इस मसले का हल हिंदुस्तान के पास है, लेकिन वो टेबल टॉक के लिए तैयार नहीं है। हमेशा वो राह फरार इख्तियार करता है, लेकिन हमेशा कह दिया जाता है, और ये आज की बात नहीं है, ये अब की रिसेंट डेवलपमेंट नहीं है, जब भी माजी में अक़वाम मुत्तहिदा के कोई भी सेक्रेटरी जनरल आए हैं तो उन्होंने सबसे पहले दोनों फरीकों पर जोर दिया है। इस एक फरीक पर जोर क्यों नहीं दिया जाता? हम तो तैयार हैं, मुज़ाकरात के लिए भी तैयार हैं। इन मामलात पर आज बात करेंगे कि हिंदुस्तान के अंदर क्या हो रहा है, मकबूजा वादी के अंदर क्या हो रहा है, फार्मर्स के साथ क्या हुआ, लाल किला में झंडा गाड़ने के बाद क्या कुछ किया गया, उन पर किस तरह के पर्चे दर्ज किए गए और किस तरीके से उन्हें उठाया गया और उनको घरों से उन्हें उठाया गया, और उन मीडिया आउटलेट्स को, उन जर्नलिस्ट को भी प्रेशराइज किया जा रहा है, उन्हें धमकियां धौंस दिया जा रहा है कि आपने इसकी कवरेज नहीं करनी। दूसरी जानिब हम बात करें तो EU डिसइंफो लैब ने जिस तरह भारत का एक मकरू चेहरा बेनकाब किया, उसके बाद भी और उसी वजह से आपको याद होगा कि पाकिस्तान पर बेजा इल्जामात और डू मोर के मुतालबात भी किए गए। मकबूजा वादी के अंदर जो मजालिम ढाए गए उसको छुपाया गया। अजीत डोवाल ने एक वीडियो जारी की जिसमें आपने देखा होगा कि बताया यह गया कि यह श्रीनगर के सड़कों पे और वहां के मकामी लोगों से बातचीत कर रहा है, जबकि ये एक हिसार में ये सब कुछ किया, प्लांट किया गया। यूरोपीय यूनियन के चंद लोगों को, मनपसंद लोगों को वहां का विजिट करवाया गया और महदूद रखा गया उनको कि वादी में वो वहां के मकामी लोगों से बात ना कर सके। इसी हवाले से आज हम तफसीलन बात करेंगे। अपने मेहमानों का भी मैं आपसे तारुफ करवाता चलूं और आपको यह भी बताऊं कि अब भारत के अंदर से आवाजें उठना शुरू हो गई हैं। एक मुमताज भारतीय सहाफी अरुंधति राय, उन्होंने एक मरतबा फिर CAA की आड़ में जो मजालिम ढाए जा रहे हैं और बिलखुसूस मुसलमान नौजवानों और खानदानों को जो निशाना बनाया जा रहा है, इस पे शदीद तनकीद की है BJP पे, RSS पे और नरेंद्र मोदी पे। भारत के अंदर से अभी आवाजें उठ रही हैं। और इसके अलावा आपको यह भी बताएं कि भारत के अंदर लोग क्या कह रहे हैं, क्या तफसीलात है, वो भी आज हम आपके सामने रखेंगे कि ये हम नहीं कह रहे, ये नेपाल नहीं कह रहा, ये अफगानिस्तान से नहीं आवाज आ रही, ये श्रीलंका से नहीं आ रही, ये भूटान से नहीं आ रही, ये आवाज हिंदुस्तान के अंदर से आ रही है। कैसे आ रही है, ये तमाम तर तफसीलात आज आपके हम सामने रखेंगे, इस पर सैर हासिल गुफ्तगू की कोशिश करेंगे। अपने मेहमानों का तारुफ कराते चलें। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा साहब ने हमें स्काइप से ज्वाइन किया है। आप किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, मुमताज़ दिफाई उमूर के माहिर हैं, बैनुल अक़वामी उमूर पर भी आपकी ग्रिप है। बहुत शुक्रिया जनरल साहब, आपने पाकिस्तान टेलीविजन को वक्त दिया। आसिफ दुरानी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, आप भी किसी तारुफ के मोहताज नहीं, फॉर्मर एम्बेसडर हैं। आप क्या जो एक डिप्लोमेटिक एक्सपीरियंस है और जो आपका एक पूरा हल्का अहबाब है, वो इस वक्त क्या कर रहा है, कितना सरगर्म अमल है, इस पर भी हम तफसीलन बात करेंगे। और इस्लामाबाद स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं शाजिया चीमा साहिबा, आप माहिर हैं बैनुल अक़वामी उमूर की, कॉलमनिस्ट भी हैं, आपकी भी तशरीफ आवरी का बहुत शुक्रिया। जनरल साहब, आपसे मैं गुफ्तगू का आगाज तो करूंगा, लेकिन भारत के अंदर से जो आवाजें उठ रही हैं उस पर मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं। शत्रुघ्न सिन्हा, जिसे सब जानते हैं, एक मारूफ आर्टिस्ट हैं, फिल्म आर्टिस्ट हैं और उनकी एक ग्रां कदर खिदमात भी रही हैं। हमारे हल्के में पाकिस्तान में भी उनको बहुत पसंद किया जाता है। वो
بھارتی حکومت پر کس طرح برس پڑے اور مقبوضہ وادی کا جو جھوٹا پروپیگنڈا جو بھارت ماننے کے لیے تیار نہیں، یہ ہم نہیں کہہ رہے، یہ آپ کے باسی کہہ رہے ہیں، یہ آپ کے لیجنڈز کہہ رہے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں سنیے ذرا. مائنورٹی کب تک چپ رہے گی؟ آپ نے کشمیر کیا، آج تک شانتی نہیں آئی. آپ بول رہے ہیں شانتی آگے، شانتی آئی نہیں. وہاں کے نیتاؤں کو ابھی تک گرفتار کیا ہوا ہے. وائی فائی ابھی تک شروع ہوا نہیں ہوا، کب ہوا، کل ہوا. کیا تماشا ہے. پولیٹیکلی پورا کشمیر کو اور خاص کر شری نگر کو، ویلی کو تو آپ نے سیل کر دیا. بالکل ایسا کر دیا، دنیا میں آواز اٹھ رہی ہے. آپ یورپین یونین کے لوگوں کو بلاتے ہیں یہاں پہ، ان کو داماد کی طرح لے کے دکھاتے ہیں یہاں پہ، اور آپ انہی لوگوں کو لے جاتے ہیں جو آپ کے گیت گا سکیں، اور سلیکٹڈ جگہ پہ دکھا رہے ہیں ان کو. پورا کشمیر گھومنے نہیں دے رہے ہیں، شری نگر. اس کے بعد بھی بات پھیل جاتی ہے. جو سرکار سویدھان کا ہی مذاق بنا دے، 370 کو ہٹا دے، جو ایک برج تھا، جو کشمیری جنتا کے ساتھ ہمارا ایک برج تھا. ہم نے ان کو پرومس کیا تھا کہ یہ 370 ہے، یہی ہمارا ایک ہمارے ساتھ آپ کو جوڑ کے رکھا گیا. آج آپ نے اس برج کو توڑ دیا اور اب آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم پہ بھروسہ بنائے رکھیے. آپ نے ان لوگوں کو آج پوری طرح سے ہر ایک کشمیری کے اوپر وہاں پر 24 ملٹری کا آدمی تعینات ہے. کوئی فری موومنٹ وہاں پر کر نہیں پا رہا. اسکول وہاں پر بند ہے، ہاسپٹلز میں وہاں پر ڈاکٹرز کو اریسٹ کیا جا رہا ہے. وہاں پر جو میڈیا کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگوں کو رپورٹ کرنے کی آزادی نہیں ہے، وہاں پر سپریم کورٹ اس پہ سنوائی نہیں کر رہا. آپ کہہ رہے ہیں سب کچھ ٹھیک ہے. سب کچھ ٹھیک کیسے ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو جیلوں میں ڈالا جا رہا ہے، الیکٹرک شاک دیے جا رہے ہیں. وہاں پر مہیلائیں اس بات کو بول رہی ہیں کہ ہمارے ساتھ بلاتکار ہو رہے ہیں. آپ سب کچھ ٹھیک کیسے ہیں؟ اگر سب کچھ ٹھیک ہوتا تو آپ ترنت بلاکٹ کو ختم کریے. اگر آپ کو لگتا ہے سب کچھ ٹھیک ہے تو ترنت وہاں پر فون کالز پرمٹ کریے. اگر آپ کو لگتا ہے سب کچھ ٹھیک ہے تو انٹرنیٹ وہاں پر چالو کروائیے. تو ہم لوگ بھی دیکھتے ہیں کہ اگر وہ آج ہمارے بھارت کا حصہ ہے تو ان کو وہ سارے ادھیکار دیجیے جو ہم لوگوں کو یہاں پر ملتے ہیں. جی جنرل صاحب، آپ نے گفتگو سنی، کیا کہیں گے؟ شتروگھن سنہا بھی یہی کہہ رہی ہیں اور ان کی مہیلائیں جنہیں کہتے ہیں وہ بھی یہی بات کر رہی ہیں کہ کس طریقے سے آپ نے مقبوضہ وادی کے اندر ایک کرفیو کا نفاذ لگایا ہوا ہے، بچیوں کو نہیں چھوڑا جاتا، بچوں کو اٹھا لیا جاتا ہے. اب تو ہندوستان کے اندر سے یہ آوازیں بھرپور انداز سے اٹھنی لگی ہیں. لیکن نہ صرف ہندوستان سے بلکہ اب تو دنیا بھی بہت سلولی لیکن شورلی یہ اب تسلیم کرتی جا رہی ہے کہ کشمیر میں آل از ناٹ ویل. دنیا دیکھ رہی ہے کہ دنیا کی یہ سب سے بڑی ملٹری جیل ہے، جہاں پہ پچھلے تقریباً 5 اگست 2019 سے بھارت کی سب سے زیادہ فوج اگر ایک جگہ پہ قید ہے کشمیریوں کے ہاتھوں تو وہ اس وقت کشمیر ہے. 9 لاکھ سے زیادہ جو سولجرز ہیں ان کے مختلف قسم کے وہ وہاں پر موجود ہیں، صرف مسلمانوں کو اس حد تک مجبور کرنے کے لیے کہ وہ اپنے حق سے دستبردار ہو جائیں. نتیجہ بالکل الٹ نکل رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور کوشش بھی ان کی جاری ہے کہ وہاں پر جو آبادی کا تناسب ہے، جس طریقے سے جموں میں چینج کیا گیا تھا اور وہاں پر ایک دن میں 1.5 سے 2 لاکھ مسلمانوں کو تہہ کر دیا گیا تھا، اسی طریقے سے اب وہ وادی میں بھی ان کی کوشش یہ ہے کہ یہاں مسلمانوں کا جو تناسب ہے وہ چینج کر دیا جائے. اوپر سے داخ پہ جب اپنا حق جتایا چین نے، وہ بھی ایک ان کے لیے بہت بڑا مسئلہ بن گیا ہوا ہے. تو اب ان سب کو ملا کر دنیا کو 2 چیزیں سمجھ آ رہی ہیں. ایک تو یہ کہ یہ فیسسٹ ہیں یہ لوگ، اور فیسزم کی شاید یہ موجد ہیں، ہٹلر نے ان سے کچھ سیکھا ہے ان لوگوں سے کچھ. دوسری جو بڑی ان کو چیز سمجھ آ گئی ہے کہ یہ خطہ کبھی بھی کسی وقت بھی بھڑک اٹھ سکتا ہے. چنگاری ہے، اس کا آواز دے رہا ہے بھارت لگاتار. اور اگر خدا نخواستہ جیسے ہمارے پرائم منسٹر نے بھی UN میں کھڑے ہو کے کہا تھا کہ دنیا ایک آگ کے دہانے پر کھڑی، آتش فشاں کے دہانے پر پھٹنے کو انتظار کر رہی ہے. اگر دنیا یہ منتظر رہی تو نہ صرف کہ یہ اس پورا خطہ آگ میں بھڑک اٹھے گا، بلکہ تقریباً دنیا کی تمام ایٹمی ریاستیں، جو ایٹمی قوتیں ہیں، وہ اس وقت اس خطے میں موجود ہیں، اور 4 تو بالکل ایک دوسرے سے شاؤٹنگ ڈسٹنس پر کھڑی ہیں. اس کے نتائج کیا ہوں گے یہ کوئی بھی ذہین ہوش شخص سمجھ سکتا ہے، جس کی وجہ سے مغرب میں بھی اور اب بھارت میں بھی اس کے خلاف آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں. کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اگر کشمیر سے انہوں نے صلح صفائی کر کے آزادی حاصل کی بھارت نے، تو کشمیر بھارت کو لے ڈوبے گا. اور بھارت اب اس طرف چل پڑا ہوا ہے. بہت پہلے سے جب بات کر رہے تھے، بھارت کے اندر جو ان کے اپنے تضادات ہیں ان کی سوسائٹی کے، بڑا کھل کے سامنے آ رہے ہیں. یہ جو آپ آوازیں سن رہے ہیں یہ اس خوف کی آواز ہے، کہ اس خوف سے ہے کہ جو کچھ ان کے پاس موجود ہے
وہ ان کو ختم ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، کیونکہ یہ پاگل پن جو بھارت نے اپنے اوپر سوار کر رکھا ہے اور دہشت گردی جس طریقے سے اس خطے میں لے کے آئے ہیں، جس طریقے سے انہوں نے پاکستان کو دولخت کیا، پھر افغانستان میں بیٹھ کر پاکستان کے خلاف جو سازشیں کر رہے ہیں اور کرتے رہے ہیں وہ لوگ، بالکل تو یہ سارا کچھ اس کا بھی رزلٹ ہے. وہ جو سمجھدار لوگ ہیں بھارت میں، دنیا میں جو سمجھدار لوگ ہیں، ان کو یہ بات آہستہ سمجھ آتی جا رہی ہے. اچھا جنرل صاحب یہ بتائیے گا، جنرل صاحب سوری میں قطع کلامی کی معذرت چاہوں گا، آپ نے خود ابھی افغانستان کے حوالے سے بھی بات کی، ایک نیکسس تو ہم نے دیکھا تھا، ایک جوائنٹ ان کا ایڈونچر تھا دہشت گردی کے حوالے سے افغانستان کے اندر بیٹھ کے، لیکن ایک سوال بڑا یہاں پہ اہم ہے کہ یہ جو بین الاقوامی دنیا نے 9/11 کے بعد اس خطے سے اور پوری دنیا سے دہشت گردی اور انتہا پسندی کا خاتمہ کرنا تھا، دوسری جانب جو ہے وہ اسرائیل کے ساتھ بیٹھ کر ہندوستان کے اندر جو ہے وہ دفاعی معاہدے ہوتے ہیں اور ایک تزویراتی شراکت دار بنا دیتا ہے امریکہ ہندوستان کو، اور ایک طرف وہ کہتا ہے کہ میں دہشت گردی اور انتہا پسندی کو ختم کرنا چاہتا ہوں جڑ سے، ہندوستان جو نان نیٹو الائی ہے یا اس کا تزویراتی پارٹنر ہے وہ اس کو تقویت بخش رہا ہے. یہ دوہرا معیار ہے، آخر ہے کیا، یہ ایشو کیا ہے؟ دیکھیے امریکہ کی آپ باتوں میں مت جائیے. آپ کیوں بھول جاتے ہیں کہ دنیا کی سب سے زیادہ ظالم سوسائٹی ہے امریکہ، جو اپنے شہریوں کو مارنے سے نہیں ہچکچاتی، جہاں پر انہوں نے جو اوریجنل امریکنز تھے ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا ان لوگوں نے. اور اس کے علاوہ دنیا میں جتنا قتل و غارت ہوئی ہے، جتنے افراد کو شہید کیا گیا ہے آل اوور دی ورلڈ امریکن اسلحے کے نتیجے میں، اس کا تو لوگ شمار کرتے نہیں ہیں اس کے پیچھے. تو امریکنز یہاں پہ امن کے خواہاں نہیں ہیں. امریکن کو بہت بڑا کوئی آئیڈیل لے کر نہیں آئے ان کا. یہ ہم ان کے جو ہے رومانوی سوچ ہے ہماری کہ جمہوریت ہے، یہ کر دیں گے. ان کے مقاصد بڑے واضح ہیں، جس کے لیے انہوں نے بھارت کو، اور بھارت ولنگ پارٹنر ہے اس میں، بھارت نے اپنے آپ کو ان کا ایک مہرہ بنا لیا اس خطے میں. ان کا خیال یہ ہے کہ بھارت شاید چین کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ کو یہاں پہ چیک کرنے کے لیے بہت مؤثر ہتھیار ہے. بحیرہ ہند کے جو لٹرل اسٹیٹ ہے یہاں پر، یہ ہمارے ساتھ ہوگی تو ہمارا کام بن جائے گا یہاں پر. پھر ان کا خیال یہ ہے کہ کسی طریقے سے افغانستان کو اور کشمیر کو، ان دونوں خطوں کو اپنے کنٹرول میں رکھا جائے، کیونکہ ان کی لوکیشن ایسی ہے جو چین کے خلاف، وسطی ایشیائی ریاستوں کے خلاف، روس کے خلاف، ایران کے خلاف سب استعمال ہو سکتی. تو اس لیے ان کے جو مقاصد ہیں وہ کتنے نوبل نہیں ہیں. تو ہمیں ان سے اگر ہم ان کی بات مان لیتے ہیں اور ہم ان کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں تو غلطی ہماری ہے. وہ تو بڑا کلیئر ہے جو انہیں کرنا ہے. صحیح. دورانی صاحب میں آپ کی طرف آ رہا ہوں، یہ بتائیے گا کہ جس طرح جنرل صاحب نے بھی یہ کہا کہ ہمیں اعتماد نہیں کرنا چاہیے، لیکن ایک بات تو روز روشن کی طرح عیاں ہو چکی ہے کہ پشت پناہی کے بغیر یہ سب کچھ نہیں ہو سکتا. اقوام متحدہ کی جو سیکیورٹی کونسل ہے، جو کہ 2 یا 3 سال کے بعد اس کا قیام عمل میں آتا ہے، اقوام متحدہ کے قیام کے بعد، اس کے 30 آرٹیکلز ہیں جو کہ گینیس بک آف ورلڈ ریکارڈ کا حصہ بھی ہے. اتنی بڑی دستاویز کوئی بھی گینیس بک آف ورلڈ ریکارڈ میں نہیں ہے. اس کے 30 آرٹیکلز کی وائلیشن ہو رہی ہے مقبوضہ وادی کے اندر، اور اب سٹیزن امینڈمنٹ ایکٹ ایک بہت بڑی وائلیشن ہے جو اس کا خاص طور پر آرٹیکل 18 اور 16 ہے. کیا سمجھتے ہیں آپ کہ اس کے باوجود بھی ایک خاموشی ہے اور اس خاموشی سے بہت سارے سوالات جنم لے رہے ہیں؟ دیکھیے سٹیزن امینڈمنٹ ایکٹ کو آپ جو مسئلہ کشمیر کے ساتھ نہ ملائیے، اور دوسری بات یہ ہے کہ جو 5 اگست 2019 کو انڈیا نے جو اقدام اٹھائے وہ ان کے کانسٹیٹیوشن کا حصہ تھا جسے پاکستان نے کبھی تسلیم نہیں کیا. تو لہٰذا وی شوڈ کیپ آور فیکٹ کریکٹ. انہوں نے ایون اس میں یہ ہے کہ انہوں نے اپنے ہی قوانین کا مذاق اڑا کے کشمیریوں کو دوبارہ ری آکوپائی کیا. وہ آلریڈی آکوپیشن میں ہیں، انہوں نے اس کو ری آکوپائی کر کے کشمیر کو ایک گیٹو بنا دیا. ایک آؤٹسورس لائک سچویشن ہے. پچھلے 1.5 سال سے وہ اسی سچویشن میں زندگی گزار رہے ہیں. پاکستان نے کبھی بھی آرٹیکل 370 یا 35A کو تسلیم نہیں کیا تھا. یہ ایک ڈسپیوٹڈ وہ تھا، لیکن چونکہ اقوام متحدہ کی قراردادیں، خاص کر جو قرارداد نمبر 1951 ہے، وہ بڑی کلیئر ہے کہ انڈیا اگر جو اپنے طور پہ یہاں اقدامات لے گا، یا اس وقت جو نیشنل کانفرنس نے جو وہاں پہ الیکشن اور کانسٹیٹیوشن بنانے کی کوشش کی، اس تناظر میں ریزولوشن 91 میں بڑی کلیئرلی کہا کہ یہ جو اقدامات ہیں it will not constitute the expression of the will of the people. تو لہٰذا
یہ انڈیا نے بھی اس کو تسلیم کیا ہے، اس میں اقوام متحدہ کی سیکورٹی کونسل کا ایک پورا ڈیسیجن ہے۔ جہاں تک سٹیزن امینڈمنٹ ایکٹ کی بات ہے تو سٹیزن امینڈمنٹ ایکٹ جو ہے وہ انڈین سٹیزنز کے بارے میں، کشمیری اپنے آپ کو انڈین سٹیزن نہیں سمجھتے ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ کشمیر کا ایک اپنا کانسٹیٹیوشن تھا، اس کی اپنا ایک فلیگ تھا، ان تمام گمکریز کے باوجود جو انڈیا نے کیا ہے یہ ایک شیئر وائلیشن آف انٹرنیشنل لا ہے، اور اس کے لیے یقیناً ہم جو ہے جس بات کو کریں، چاہے امریکہ کی بات کریں یا دوسروں کی، یہ دنیا جو ہے کوئی جو ہے منصف دنیا تو ہے نہیں، یہاں پہ جس کے پاس پاور ہے، صحیح درانی صاحب ہم آپ کی گفتگو کو یہیں سے جوڑیں گے، اور خاص طور پر جو ریلیجس رائٹس کی بات کرتے ہیں، مذہبی آزادی کی بات کرتے ہیں، اس مذہبی آزادی کے حوالے سے بھی ہم بات کریں گے کہ اس پہ دنیا کیوں خاموش ہے۔ آپ نے مفادات کی بھی بات کی اور اس دورے معیار کا بھی آپ نے ذکر کیا، لیکن ایک یہاں پہ بریک لینی ہے۔ جب میں بریک کے بعد واپس آؤں گا تو درانی صاحب سے مذہبی آزادی کی اور اس کرائٹیریا کی بات کریں گے کہ بین الاقوامی کرائٹیریا کیا ہے۔ یہ گفتگو ہوگی ایک بریک کے بعد۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم صل على سيدي حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دوزخ کی آگ سے بچو صدقہ دے کر، وہ کھجور کا ایک ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو۔ اللهم صل على ویلکم بیک ناظرین، ہم گفتگو کر رہے تھے آصف درانی صاحب سے، فارمر ایمبیسڈر، ہمارے سے اسکائپ سے آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ درانی صاحب یہ بھی بتائیے گا ساتھ میں کہ جو ہم نے کامیابیاں، جو سفارتی طور پر جو ہم نے کامیابیاں سمیٹی ہیں، جس میں خاص طور پہ یورپی یونین میں کشمیر کا مقدمہ جو ہے وہ بڑا، اس پہ بڑی بحث ہوئی ہے، پارلیمانی کمیٹی ہے اس پہ بھی باقاعدہ طور پر بات ہو رہی ہے، ای یو ڈس انفو لیب کے ایم ڈی نے بریفنگ دی ہے، پھر اس کے بعد ہم نے ایک ڈوزیر بھی جمع کروایا ہے نیو یارک ٹائم میں اور دیگر جو بین الاقوامی جریدے ہیں اس میں لکھا بھی جا رہا ہے۔ اس تسلسل کو برقرار رکھنے کے لیے کیا تجویز کریں گے آپ؟ دیکھیے یہ تسلسل کا ہی حصہ ہے، آپ نے ڈوزے بنایا تو ظاہر ہے اس کے پیچھے کام ہو رہا تھا۔ جب آپ ای یو کی بات کرتے ہیں برسلز میں، یورپین پارلیمنٹ کے اندر، یہ ایک دن کی بات تو نہیں ہے، اس سے تو ہمیشہ جو ہے
पाकिस्तान की तरफ से वो उनके साथ बाकायदा बातचीत होती है, मुज़ाकरात होते हैं, यूएन लेवल पे होता है, फिर कैपिटल्स में जो है वो ब्रीफिंग होती है, उनके साथ हर इशू पे बात होती है, मल्टीलैटरल फोरम पे होता है, जेनेवा के अंदर जो यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल है वहाँ पे, या इसी तरह अक़वाम मुत्तहिदा की जो थर्ड कमेटी जो ह्यूमन राइट्स को डील करती है, इकोसॉक लेवल पे जो है ये बातें होती हैं। तो ये ऐसा नहीं है कि ये इसके अंदर वन ऑफ जो है इवेंट है, और एक चूंकि इन्फोलैब जो है वो हमें तो अब पता चला है, लेकिन इसके बारे में तो पाकिस्तान पिछले 15 सालों से ही रेस करता रहा था। सवाल ये है कि अगर पाकिस्तान का नैरेटिव तस्लीम नहीं किया जाता था तो अब पाकिस्तान से जो है विंडिकेट हुआ है, पाकिस्तान को ने तो एक तरह से जो बात की उसकी तायीद की है इन्फोलैब ने, तो एक तरह से ये हमारे मौक़िफ़ की तायीद है जो अब दुनिया को इसका नोटिस रहना चाहिए। इसी तरह जब आप बाकी इश्यूज के बारे में बात करते हैं, कश्मीर के कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं, तो ये जो 5 अगस्त 2019 में इंडिया ने कदम उठाया था, उससे पहले भी तो हम ये कश्मीर इशू को रेस करते रहे थे, लेकिन जिस शदोमत के साथ इंटरनेशनल मीडिया ने इसको उठाया, और अब वहाँ पे जो है यूरोपियन कैपिटल्स से भी और इवन यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर भी ये बातें जो है अब रेज हो रही हैं, और इंडिया के ह्यूमन राइट्स पे जो है बहुत कड़ी नुक्ताचीनी भी हो रही है और उस पर कड़ी नजर भी है। खुद इंडिया के अंदर जो है आप देख लें कि उन्होंने जो अपना दावा करते थे कि दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, अभी आपने ही अपने इंट्रो में फरमाया था, वहाँ पे जिस वक्त शख्सी आज़ादियों को जिस तरह से सल्ब किया जा रहा है, किसान जिस तरह से एजिटेट कर रहे हैं उनके साथ जो हशर किया गया, जर्नलिस्ट जो पहले इंडिया बड़ा क्लेम करता था कि उनका मीडिया बड़ा वाइब्रेंट है और आज़ाद है, आप वही जर्नलिस्ट जो हैं उनके खिलाफ सेडिशन के मुकदमात जो हैं वो दर्ज हो रहे हैं। तो ये तमाम, अब आप ये देख लीजिए कि आप इस वक्त इंडिया में आप अपने एक हाथ की जो 5 उंगलियां हैं उन पे गिन सकते हैं, एक हाथ की उंगलियों में आते हैं कि वो जर्नलिस्ट जो बोल्ड जर्नलिस्ट हैं वो कितने रह गए जी। बाकी बेचारे अपनी जान के या अपने रोजगार के जो उनको लाले पड़े हुए हैं तो वो खामोश हैं। तो ये इस तरह की सूरत हाल है। ये तो इंदिरा गांधी की जो 1975 में उन्होंने इमरजेंसी नाफिज की थी, अब खुद इंडियन मीडिया के लोग कह रहे हैं कि उससे भी वर्स्ट है मोदी का जो स्पेशली जो सेकंड उनका टेन्योर है 2014 से 19 तक, तो उन्होंने अपने आप को प्लेस किया, अपने आप को पोजीशन कर रहे थे कि किस तरह से उन्होंने जो लेवल्स ऑफ पावर है उन पे काबिज होना है। अब उस पर पूरा करने के बाद इस दफा जो उनका सेकंड टेन्योर है उसके अंदर आप देख रहे हैं कि तमाम इकदाम लिए गए। सही। तो ये तो ये खतरनाक सूरत हाल है खुद इंडिया के लिए, और इंडिया के अंदर अगर जो है अनरेस्ट होता है तो उसका फॉल आउट जो है पूरे नेबरहुड में होगा, जिससे पाकिस्तान भी मुतासर होगा। सही। अब मैं दुरानी साहब आपकी तरफ आऊंगा। अच्छा शाजिया चीमा साहिबा, अब थोड़ी सी ह्यूमन राइट्स के हवाले से भी बात कर देते हैं। इंसानी हुकूक के जो अलमबरदार हैं, जो ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं पूरी दुनिया में, जो दावे करते हैं, और ख़ास तौर पर हर सोसाइटी में, चाहे उनकी एडमिनिस्ट्रेशन हो, पुलिस हो, फौज हो, एक उसका बैनुल अक़वामी तरीक़ाकार है, क्राइटेरिया उसके लिए मुख्तस किया गया है। आप नहीं समझती कि हिंदुस्तान के अंदर जो सब कुछ हो रहा है, और अब मैं आपको एक वीडियो दिखाने जा रहा हूँ कि जिसके अंदर हम बार बार ये दुनिया को बताते रहे कि RSS के गुंडे और शिव सेना और बजरंग दल के लोग वर्दी में मलबूस होकर मुसलमानों का जेनोसाइड कर रहे हैं, कत्लो गारत कर रहे हैं। लेकिन ये किस तरह एक्सपोज हुआ? आपको याद होगा कि जब फार्मर्स का प्रोटेस्ट चल रहा था तो उसमें एक एहलकार को गिरफ्तार किया जिसने मास्क पहना हुआ था। जब उससे तहकीकात की गई तो उन्होंने कहा अपने वर्दी में मलबूस हैं और आप यहाँ पे क्या करें? उन्होंने कहा जी हमें ट्रेंड किया गया मकामी SHO की जानिब से, और उन्होंने कहा कि आपने टारगेट किलिंग करनी है और आपने इंतशार पैदा करना है इस प्रोटेस्ट के अंदर, जो किसानों का प्रोटेस्ट चल रहा था। लेकिन ये RSS के गुंडे आपको दिखाना चाहते हैं कि किस तरह वर्दी में मलबूस मुसलमानों के खिलाफ एक कैंपेन चला रहे हैं और कत्लो गारत कर रहे हैं, और एक बहुत बड़ी तादाद में मकबूजा कश्मीर के अंदर भी और नई दिल्ली और मुंबई में भी इन्होंने यही सब कुछ किया। क्या किया इन्होंने? आपको एविडेंस दिखाते हैं। सर एक सवाल था, आप लोगों के किसी के नेम बैजेस क्यों नहीं है? गिर गए होंगे, सबके गिर गए, सारे पुलिस वालों के नेम बैज गिर गए। हाँ, थोड़ा अजीब नहीं लगता आपको? नेम बैज के बिना ड्यूटी कर सकते हैं आप लोग? आपके पुलिस कर्मी ने वहाँ पर ID नहीं लगा रखी है, कौन है वो? हाँ जी, बिना ID के कैसे घूम रहे हो आप? जी नाज़रीन, आपने सुना और शाजिया साहिबा आपने भी सुना, क्या कहेंगी आप?
انڈیا کا جو اس وقت سب سے بڑا مسئلہ ہو سکتا ہے جو ہم یہ سمجھتے ہیں وہ ہے کہ ان کا مقابلہ ان کے اپنے لوگوں سے ہی ان کو کرنا پڑے گا. یہ جو سب کچھ ہے یہ بہت لمبے عرصے تک نہیں چل سکتا. اتنا جو ہیوک انہوں نے کریٹ کیا ہوا ہے اب اس اتنے ٹیکنالوجیکل دور میں وہ اتنا اس طرح چھپایا نہیں جا سکتا. یہ جو آپ ویڈیو دکھا رہے تھے میں یہ پورا جو ان کا کسانوں کا ہے یہ میں اس کو کور کر رہی تھی, میں دیکھ رہی ہوں, ساتھ میں فالو کر رہی ہوں. اس میں باقاعدہ جو ہے پہلے انتشار پیدا کرنے کے لیے جتنی بھی کوششیں کی گئی ہیں وہ جو لوکل میڈیا ہے اس نے پروف کے ساتھ بے نقاب کی ہیں, اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری ویڈیوز جو ہیں وہ آپ کو سوشل میڈیا پہ مل جاتی ہیں. اور ایک یہ کہا گیا تھا کہ جب یہ آرٹیکل 370 اور 35 کو ریووک کیا گیا تو خصوصی طیارے جو ہیں وہ مقبوضہ وادی بھیجے گئے RSS کے غنڈوں کے, اور انہوں نے وردی میں ملبوس یعنی 40,000 سے زائد تھے ایک محتاط اندازے کے مطابق جنہوں نے قتل و غارت کیا. یہ کرائے کے جو ایک بات ہے ڈاکٹر سجاد صاحب کی کرائے کے غنڈے یا کرائے کے فوج جو ہیں یہ جیسے جنرل صاحب بھی پہلے کہہ رہے تھے, ایمبیسڈر صاحب نے بھی کہا کہ ان سے تو ہم یہ ہیومینٹی جو ہے یہ صرف اب ایک لفظ کی رہ گئی ہے. امریکہ جو ہے وہ بھی تو کرائے کے لوگوں کے ساتھ ہی یہی کام ہو رہا ہے. وہاں پہ بلیک واٹر جو ہے وہ کیا ہے, اور ان کا پھر جو ہے اسٹوڈنٹ ہندوستان وہ بھی یہی کام کر رہا ہے لیکن اس سے بہت کم بجٹ میں اور اس سے بہت کم ایکسپرٹیز کے ساتھ. تو اب جو وہ کم ایکسپرٹیز ہیں یا ایکسپرٹیز کا نہ ہونا جو ہے وہ ایکسپوز ہو جاتا ہے. سارے کا سارا جو کسان مورچہ ہے اس کے اندر بہت سکون, بہت آرام سے وہ اپنے پروٹیسٹ کر رہے ہیں, اپنے بیسک رائٹس کے لیے بات کر رہے ہیں, اور ان کے اندر وہی بات جو آپ کر رہے ہیں RSS کے بندے جو ہیں وہ پلانٹ کیے گئے ہیں. وہی بندے پلانٹ کرنے کے بعد انہی کے لیے پہلے ایک ان کو کہا کہ آپ یہ کام کریں, آپ لال قلعے تک جائیں, پھر ان کے لیے راستے بلاک کیے گئے, اور کل میں دیکھ رہی ہوں کہ پوری ٹیکس پیئرز کی سڑکیں جو ہیں وہ ادھیڑ کے رکھ دی گئی ہیں. یہ ساری چیزیں, میرا کہنے کا مطلب یہ ہے, کیا ہندوستانی خود یہ نہیں دیکھ رہے ہیں یہ وہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ کیا یہ وہ یہ برداشت کر پائیں گے کہ ہمارا ٹیکس کا پیسہ جو کہ جس سے پولیس کی, اسٹیبلشمنٹ کی, لا انفورسمنٹ کی سب کی تنخواہیں جو ہیں وہاں سے جاتی ہیں, یہ سڑکیں ہمارے پیسے سے بنتی ہیں, اور پروٹیسٹ کرنا ہمارا بیسک رائٹ ہے. ساری زندگی ہمیں یہ سکھایا گیا ہے کہ ہم جناب دنیا کی سب سے بڑی ڈیموکریسی ہیں. ہمارے پاس پاپولیشن جو ہے, پاپولیشن کے اعتبار سے بھی اور ڈائیورسٹی کے اعتبار سے بھی ہمارے پاس ریلیجن بہت زیادہ ہیں, اتنے دنیا میں کسی اور جگہ پہ ایک ملک میں نہیں ہے. ایتھنیسٹیز بہت زیادہ ہیں, لینگویجز بہت زیادہ ہیں, اور یہ ہمارے دماغ میں ٹھونسا گیا ہے وقت کے ساتھ ساتھ کہ ہم دنیا کی سب سے بڑی ڈیموکریسی ہیں اور ہم فیوچر کے چیمپئن ہیں ڈیموکریسی کے. کیا ڈیموکریٹک رائٹس یہی ہیں کہ آپ کسی کو پروٹیسٹ پیسفل نہیں کرنے دیں گے؟ کیا یہ ڈیموکریسی ہے کہ آپ ٹیکس پیئرز کے بنائی ہوئی سڑکیں جو ہیں باقاعدہ بلڈوزرز کے ساتھ, وہ جو شاولز کے ساتھ آپ ان کو ادھیڑ رہے ہیں کئی کلومیٹر؟ کیوں ادھیڑ رہے ہیں؟ کیونکہ آپ وہاں سے پروٹیسٹرز کو گزرنے نہیں دینا چاہتے. پیسفل پروٹیسٹ ہو رہا ہے, آپ وہاں پہ پیسے دے کے فنڈنگ کر کے RSS کے بندے پلانٹ کر رہے ہیں. بیجز نہیں ہیں, ان کے نیم بیجز نہیں ہیں, کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ ساری باتیں ایکسپوز ہوگی ڈاکٹر صاحب, وہ سب کو پتا ہے کہ وہ وہاں پہ ہیں اور وہ کر کیا رہے ہیں. آپ دیکھیں وہ کر کیا رہے ہیں. وہ وہاں پہ آ کر اس پروٹیسٹ کے اندر انتشار پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں. وہ اس پروٹیسٹ میں آ کر خالصتان کا جو بیج ہے وہ بونا چاہ رہے ہیں. حالانکہ تھرو آؤٹ یہ بات ہو رہی ہے کہ یہ خالصتان کا ایشو نہیں ہے, یہ ہماری زمین کا ایشو ہے. ہم اپنی زمین کارپوریٹ کو لیز پہ نہیں دیں گے, انہیں گروی نہیں رکھیں گے, چاہے ہمارا کتنا ہے, 1 ایکڑ ہے, 2 ہے, آدھا مرلہ ہے, ہم یہ زمین کسی کو نہیں دیں گے, ہم اپنے پاس رکھیں گے, کارپوریٹ میں نہیں جائے گی. وہاں پہ خالصتان کی بات ہی نہیں ہے جہاں پہ آپ ریلیجیس امپرنٹس کے فلیگز جو ہیں وہ لال قلعے پہ لہرا رہے ہیں. وہاں پہ سیکیورٹی کو پہلے کم کر رہے ہیں, پھر سیکیورٹی زیادہ ہو رہی ہے. آپ اس پورے سینیریو کا یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے تاکہ قتل و غارت کیا جائے. بالکل, اور آپ اس پورے سیٹ اپ کا بھونڈا پن دیکھیں. دنیا میں ترقی یافتہ امیر ملک یہ سب پروپیگنڈا کرتے ہوں گے, اگلی پروپیگنڈا ہوتا ہے, اور اس سے پہلے یہ نہیں کہ یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے.
ہندوستان بہت بھدے طریقے سے ایکسپوز ہو رہا ہے، یہ ایک بڑی عجیب بات ہے. آئی مین میرے لیے ایز اے ریسرچر، ایز اے اسٹوڈنٹ، ایز این آبزرور، یہ بڑی عجیب بات ہے کہ آپ اتنے بھدے طریقے سے پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ وہ پلٹ کے آپ کے منہ پر ہی پڑ رہا ہے. آپ ایک چھوٹا سا جو ایکشن ہے اپنی طرف سے انٹیل کا، اس کو بھی پراپرلی ایگزیکیوٹ نہیں کر پا رہے ہیں. آپ ایک آر ایس ایس کے بندے وہاں پہ پلانٹ کر رہے ہیں اور وہ اتنے بھدے طریقے سے ایک کیمرہ ویڈیو میں خود کو ایکسپوز کر رہے ہیں. یہ بہت حیرانی کی بات ہے. آپ وہاں پہ سکھ جو ہے وہ کہہ رہے ہیں جی ہمیں ایک سیف روٹ چاہیے، ہم وہاں جائیں گے، ٹریکٹر ریلی کریں گے. آپ انہیں وہ روٹ دے دیتے ہیں، اگلے دن وہ صبح اٹھتے ہیں، اپنے ٹریکٹر سٹارٹ کرتے ہیں تو دیا ہوا روٹ جو ہے وہ اس پہ بیریکیڈ ہے. تو وہ کیا، وہ تو کیمراز کی ویڈیو، یہ سب کچھ جان کے کیا جا رہا ہے. لیکن میں جنرل صاحب آؤں گا جس طرح میں ایک پوائنٹ بھی ڈاکٹر سجاد میں، اور بے شک آپ جنرل صاحب سے بھی اس پہ کمنٹ لیجئے کہ جب ملک اتنے انکمپیٹنٹ اور اتنی انکمپیٹنسی سے جو اس طرح کے چیزیں ایگزیکیوٹ کرنے لگ جاتی ہیں، کیا یہ زیادہ خطرناک نہیں ہو جاتا عام بندے کے لیے، اس کی سیفٹی کے لیے؟ کیونکہ آپ نے یہ کوئی پراپر ایجنسیز نہیں ہیں، یہ ٹرینڈ لوگ نہیں ہیں، یہ انکمپیٹنٹ لوگ ہیں جو پکڑے جا رہے ہیں. کیا یہ اپنے ہی لوگوں کے لیے بہت خطرناک نہیں ہے؟ جنرل صاحب ایک تو رسپونڈ کیجئے گا، جس طرح شازیہ صاحبہ نے بھی یہی بات کی. اور یہ چند اشخاص ہے جس میں اجیت دوال ہے، یوگی آدتیہ ناتھ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ راج ناتھ سنگھ ہے، نریندر مودی تو ڈیفینیٹلی اس کا ذکر بھی آتا ہے. یہ 4 سے 5 اشخاص پر آپ نہیں سمجھتے بین الاقوامی طور پر اس پر پابندی لگانے کی ضرورت ہے کہ یہ اشخاص اس طرح کی بھونڈی حرکتیں کر رہے ہیں اور یہ جو سب کچھ کیا جا رہا ہے، یعنی یہ ڈیلیبریٹلی سب کچھ کیا جا رہا ہے؟ دیکھیں، 2 پہلو ہیں، اس پہ ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے. نمبر 1 تو یہ سب کچھ کر رہے ہیں اور جس طرح شازیہ کہہ رہی تھی کہ انتہائی بھونڈے طریقے سے کر رہے ہیں. اگر آپ تھوڑا سا پیچھے جائیں تو جب یہ بامبے ہوا تھا 2007 میں، تو جو پروفیشنل تھے ان کو اسی وقت نظر آ گیا تھا کہ کیا ہو رہا ہے، کیونکہ 1 گھنٹے کے اندر ابھی تک ان کو یہ پتہ نہیں تھا کہ بامبے میں کتنے ٹیررسٹ ہیں، کہاں پر کیا کام ہو رہا ہے. لیکن ان کو پوری داستان پتہ تھی کہ پاکستان سے ایک بوٹ چلی، یہاں پہ آئی، ڈگی پہ تھی، ان جو جتنے بھی ٹیررسٹ نے ماتھے پہ پینڈ ان پاکستان لکھا ہوا تھا. دنیا نے اس کو تسلیم کیا. جو خوفناک بات تھی کہ دنیا نے اس میں تسلیم کیا. اس میں ہماری غلطیاں ہیں لیکن دنیا نے اس کو تسلیم کیا. دنیا اس جو بھی بھارت کر رہا ہے انتہائی بھونڈے طریقے سے کر رہا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. شازیہ نے بالکل صحیح بات کی ہے، لیکن دنیا اس کو تسلیم کر رہی ہے. دنیا تسلیم کیوں کر رہی ہے؟ اس کے لیے وہ وجہ جاننے کی ضرورت ہے اور وہاں پہ ہمیں اسٹرائک کرنے کی ضرورت ہے تاکہ دنیا کے لیے وہ وجہ ختم ہو جائے. ورنہ اس میں دیکھیے جو 5 اگست ہوا 2019 کو، آپ کا کیا خیال ہے کہ مودی صاحب نے یوں ہی کر دیا؟ جب تک ان کو مغربی طاقتوں کی بیکنگ حاصل نہیں تھی، سینکشن تھا یہ آپریشن اس وقت. اور اس میں مجھے کوئی اس میں شک کبھی بھی نہیں رہا کہ امریکہ سے انہوں نے پوچھا، امریکہ نے گو ہیڈ دیا، انہوں نے کے ساتھ دیا. اس میں برطانیہ اور فرانس بھی شامل ہے اس میں. تو ان کا سینکشن ہے کیونکہ ان کے انٹرسٹ یہ بی جے پی سے بڑھ کر کچھ اور انٹرسٹ ہے ان کے. مودی ان کو سوٹ کرتا ہے. آپ کا خیال ہے، کیا خیال ہے کہ جو اتنا بڑا قاتل جس کو دنیا کو نہیں پتا، گجرات میں اس نے 2000 مسلمانوں کو کس طریقے سے ٹریٹ کیا، اس نے ان کو جس طریقے سے شہید کیا گیا، ان کو دنیا کو سب پتا ہے. اس کے باوجود اس کو نہ صرف ایک دفعہ الیکشن جتایا گیا، دوسری دفعہ پھر جو کارپوریٹ انڈیا ہے اس نے پورا پیسہ بیچ میں لگایا. اور جو جس طرح جو ان کا سو کالڈ جو ریلیجیس لیڈرز ہیں ان کے، جس کو برہمن زائنسٹ ہیں وہ جی، انہوں نے پوری طرح اس کو بیک کیا اور اس کو لے کے آیا دوبارہ یہ، اور لانے کا جو مقصد تھا یہ پورا کر رہا ہے اس کو. اس میں چاہے وہ سی اے اے ہے جس میں اسامیز کو جو بیچارے جو تقریباً 1 کروڑ افراد ہیں جن کی شخصیت، جن کی کوئی شہریت ہی نہیں ہے، جن کو یہ خود لے کر آئے تھے، ان کی جو شہریت منسوخ کر دی انہوں نے ایک قلم کے ساتھ. تو یہاں پر انسانی حقوق کبھی بھی امپورٹنٹ نہیں رہے ان کے لیے انسان کی حیثیت کیا ہے. اگر آپ یہ جو ہندو مائتھولوجی اس کو اگر آپ پڑھیں غور سے، تو برہمن نے ایک ترتیب دے دی ہے ان کے لیے، ایک قسم کی کلاس جو ہے اس میں سوائے ان کے یا جو ان کے امیجیٹ خدمتگار ہیں جو تقریباً 10 to 20% بنتے ہیں ان کے، باقی جو 60 سے 70% ہندو ہیں وہ بھی غلامی کی زندگی گزار رہے ہیں. دلت سب سے زیادہ ہندوؤں میں سب سے زیادہ سر دلت ہیں. جی میں کہہ رہا ہوں وہ دلت جو ہیں، جینز جو ہیں سارے، اور اس میں انہوں نے مسلمانوں کو بھی شامل کیا ہوا ہے، کرسچن کو شامل کیا ہوا ہے، ان کو بھی وہ انسان نہیں سمجھتے.
جب تک ہمیں یہ بات سمجھنا ہے تو بھارتی مائنڈ سیٹ نہیں سمجھ آئے گی ہمیں. وہ مائنڈ سیٹ اس وقت دوبارہ سیٹ کیا. تو سر یہ میں جنرل صاحب یہاں پہ تو ایک سوال ابھرتا ہے، پھر تو وہ شازیہ چیمہ کی بات کو مزید یہاں پہ تقویت ملتی ہے کہ آپ یہ جو اکھنڈ بھارت کا خواب دیکھ رہے ہیں، جن برہمنزم کی آپ اور برہمن کے ایک طبقے کی آپ بات کر رہے ہیں، وہ جو 7 سے 8% ہے شاید، وہ اس پورے اکھنڈ بھارت میں اکیلا رہے گا، موجیں منائے گا شیف کی دھرتی میں، باقی پلیت نکل جائیں گے. جی یہی تو میں کہہ رہا ہوں آپ سے کہ ان کو تو انہوں نے ایک جھانسا دیا ہوا ہے نا کہ آپ مریں گے تو دوبارہ ہو سکتا ہے آپ بہتر ذرا پیدا ہو جائیں. وہ اس چکر میں ڈال کے ان کو یہ اپنی جو بدماشی کر رہے ہیں یہ، اور یہی مائنڈ سیٹ اس وقت ہے. شازیہ میں ٹوٹلی اگری کرتا ہوں، شازیہ یہ بات کرتی ہیں کہ یہ وہ مائنڈ سیٹ ہے جو بھارت کو رول کر رہا ہے اس وقت. اور یہ مائنڈ سیٹ بہت شدید خطرناک مائنڈ سیٹ ہے. یہ بھارتیوں کے لیے تو خطرناک ہے ہی ہے، اس خطے کے لیے خطرناک ہے. اور جیسا میں نے پہلے بھی کہا تھا آپ سے کہ دنیا کو اب یہ تھوڑا سا احساس ہونا شروع ہوا ہے کہ یہ کہاں لے کے جا رہے ہیں. خدا نہ خواستہ جس سے ہمارے پرائم منسٹر نے یو این میں کھڑے ہو کے بات کی تھی، یہ عاطف شاہ کو پھاڑنے کی کوشش کر رہے ہیں یہاں پہ. دیکھیے جو دنیا کی 8 ایٹمی قوتیں ہیں، پاکستان ہے، بھارت ہے، چین ہے، روس ہے، امریکہ ہے، برطانیہ ہے، فرانس ہے، یہ سارے تو اس خطے میں موجود ہیں. صحیح. فرانس اور آپ کو اگر اسرائیل تھوڑے سے دور نظر آتے ہیں تو مت بھولیے ساتھ ہیں ان کے کھڑے میں، کہیں نہ کہیں ان کو نظر آئیں گے آپ کو تھوڑا سا پردہ ہٹائیں گے تو 8 ایٹمی قوتیں ایک دوسرے کے سامنے کھڑی ہیں. یہ اگر خدا نہ خواستہ کسی ایک کی مس کیلکولیشن ہوئی، جو ہو سکتی ہے کسی وقت بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ اس وقت کوئی ایک دوسرے کو ٹچ کرنے کو تیار نہیں ہوگا کبھی بھی حالات میں، تو کیا پہنچیں گے جہاں پہ. تو یہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ مسائل کیا ہیں، ان کے حل کے لیے جو ایشو یہ ہے کہ دنیا یہ سب کچھ تسلیم کیوں کر رہی ہے. یہ جو ہمارا ڈپلومیٹک افینسو یہاں پہ چلنا چاہیے، ہمارے جو پولیٹیکل افینسو ہے یہ اس طرف چلنا چاہیے. بدقسمتی یہ کہ ہم اندر بیٹھ کے آپس میں لڑی جا رہے ہیں. ہم یہ دنیا کو یہ بات کرنے کو تیار نہیں ہے، جو میری پولیٹیکل لیڈرشپ ہے اس کو آگے لے کے جانے کو تیار نہیں ہے. جب تک اس کو آگے لے کر نہیں جائیں گے اور جس کو پوری طریقے سے اسٹیٹ سپورٹ نہیں ہوگی تو یہ بیانیہ دنیا کو تسلیم کرانے کی ضرورت ہے، اس کے لیے ایفرٹ کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے جنرل صاحب. درانی صاحب آپ کی طرف آؤں گا. 8 ایٹمی قوتوں کا جو ذکر کیا جنرل صاحب نے اور مس کیلکولیشن کے حوالے سے، کیونکہ ماضی میں بھی جو جنگیں ہوئیں، عالمی جنگیں، اس میں مس کیلکولیشن کا خمیازہ آج تک وہ قومیں بھگت رہی ہیں. لیگ آف نیشن، پھر اقوام متحدہ کا قیام عمل میں آتا ہے. تو آپ نہیں سمجھتے کہ یہ اگین کوئی مس کیلکولیشن جو ہے وہ اس خطے کو مزید پریشانی سے دوچار کر سکتی ہے؟ اور یہ جو 8 ایٹمی قوتیں ہیں یہ اس بات کو سمجھ نہیں پا رہی ہیں، یہ عالمی ضمیر کو کچھ جھنجھوڑنے میں ہم کامیاب ہوئے ہیں؟ دیکھیے ایٹمی قوتیں جو اپنی جگہ ہیں، وہ ایٹم بام کے استعمال کے بعد یہ 8 قوتیں بنی اور اس لیے وہ ایک علیحدہ ایشو ہے. اس وقت انڈیا پاکستان 2 نیوکلیر پاورز ہیں ساؤتھ ایشیا کے اندر. پاکستان نے انڈیا کے ریاکشن میں اپنے آپ کو جو ہے نیوکلیر پاور بنایا، ورنہ ہمارا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا. تو یہ بھی اپنی جگہ حقائق ہیں اور اس میں جو ہے دنیا ہمیں قصوروار نہیں ٹھہرا سکتی. یہی وجہ ہے کہ جب انڈیا نے 11 میں 1998 کو دھماکے کیے تو پاکستان نے 2 ہفتہ انتظار کیا. جب عالمی دنیا کا جو ریاکشن تھا وہ میوٹ تھا، اس طرح کا نہیں تھا جس طرح سے انڈیا کو انڈر سینکشنز لانا چاہیے تھا، تو پاکستان نے کیا. اور پوری دنیا نے، یعنی جو سیکورٹی کونسل تھی اس نے پاکستان کے ایکسپلوژنز کا انتظار کرنے کے بعد پھر یو این سیکورٹی کونسل نے ریزولوشن لے کے آئے جس میں انہوں نے دونوں کو کنڈیم کیا. تو یہ ایک جو ہے کوئی یعنی منصف دنیا میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں نہیں ہے. ہاں انڈیا جو ہے اٹ کین گو اسکاٹ فری بیکاز آف اکنامک مسل. یہ اس وقت جو ہے وہ آپ ظاہر ہے جب وہ رافیل فرانس سے خریدے گا تو فرانس کی کیا مجال ہے کہ وہ انڈیا کے خلاف بات کرے. فرانس جو ہے اس کو انڈیا کو یہ بھی چاہے گا کہ وہ اقوام متحدہ کی سیکورٹی کونسل کا مستقل ممبر بن جائے. تو یہ امریکہ جو ہے اسی طرح 2002 میں امریکہ نے جو عام سیل تھی وہ 0 تھی، 2020 میں وہ $20 بلین ہو گئی ہے. تو یہ ایسے حقائق ہیں، زمینی حقائق ہیں جن کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے. تو ہمارے لیے لیسن یہ ہے کہ آپ اپنے اقتصادی مسئل کو بہتر بنائیے، اس کے بعد پھر یہ ساری جو ہے باتیں جو ہے وہ ہوں گی. جہاں تک انڈیا کے جنگ ونگ لڑنے کی بات ہے تو وہ انڈیا میرے خیال میں یہ حرکت نہیں کرے گا، یہ جرات بھی نہیں کرے گا کہ ان کو بھی پتہ ہے کہ اس کے نتائج کیا نکل سکتے ہیں. اور اس کو ظاہر ہے اس کا جواب ان کو 27 فروری
2019 کو مل بھی گیا تھا. تو میں اس سے زیادہ نہیں کہنا چاہتا, لیکن یہ ہے کہ وہ یہ تمام جو ہے گیم اس وقت اکنامک ہے, اور وہی جو ہے سارا دنیا کو ایجنڈا ڈکٹیٹ کر رہا ہے. صحیح. اچھا شازیہ چیمہ, آپ ذرا کنکلوڈ کر دیجئے گا. جس طرح درانی صاحب بھی فرما رہے تھے, ایک تو اکنامک انٹرسٹ ہے جو آڑے آتا ہے, پھر سائز کی بات بھی کی جاتی ہے, اکانومی کی سائز کی بات بھی کی جاتی ہے. ایک کرائٹیریا تو ہوتا ہے نا, جب آپ دیکھیں کہ آپ نیوکلیر سپلائر گروپ کا ممبر بنانا چاہتے ہیں, NCJ کا جب بات ہو رہی تھی, NPT پہ سائن نہ کرنے والا, اس خطے میں دہشت گردی کو دوام بخشنے والا, اسی ملک کے لیے سپورٹ میں کون کھڑا ہوتا ہے جس کی طرف توجہ مبذول کروائی آصف درانی صاحب نے اور جنرل صاحب نے بھی. یعنی NPT پہ بھی سائن اس نے نہیں کیا تھا, اور اس کے لیے تگ و دو کی جا رہی تھی کہ وہ نیوکلیر سپلائر گروپ کا ممبر بن جائے. ابھی بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ جوہری ہتھیاروں کی دوڑ میں کچھ قدغن اور پابندیوں کی ویسٹ جو ہے اس حوالے سے سوچ رہا ہے. جی میں پہلے اس چیز کو ایلیبوریٹ کرنا چاہوں گی. میں خود بھی اس کو سمجھنا بھی چاہتی ہوں کہ ہندوستان جو ہے, بھارت جو ہے, اگر اس کو بہت بڑی اقتصادی طاقت کہا جاتا ہے تو وہ کس پیرامیٹر میں کہا جاتا ہے. ہندوستان کے اندر جتنا میں نے اسٹڈی کیا ہے, معاشیات کا جتنا زیادہ گیپ ہے بٹوین پاپولیشن, جی, آپ اس کو ختم کیے بغیر آپ ایک عام آدمی کو سہولتیں, بنیادی سہولتیں فراہم کیے بغیر ایک بہت بڑی اقتصادی قوت کہلانے کا حق کیسے رکھ سکتے ہیں, جبکہ آپ کا آدھا بامبے یا اس سے بھی زیادہ جو ہے وہ فٹ پاتھ پہ ہاں بالکل سو رہا ہے. آپ کے پاس ابھی بھی 60% ایریاز جو ہیں, جیوگرافیکل ایریاز, جہاں پہ آپ کے پاس واش روم یا باتھ روم کی سہولت نہیں ہے. آپ کے شہری جو ہیں وہ ٹرینڈ نہیں ہے, ٹوائلٹ ٹرینڈ نہیں ہے. بہت بڑی میں بات کر رہی ہوں, اس پہ بہت بڑی ایک ڈاکومنٹری بھی ہے, اور ریسنٹلی ایک فنڈڈ فلم بھی بنی ہے اکشے کمار کی, جس کا نام ہی شاید ٹوائلٹ ہے. تو یہ وہ حقیقتیں ہیں جن کو ہم جب بہت ٹیبل ٹاک پہ یا بہت بڑی بات کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب, تو اس میں ہم بڑی بڑی نیوکلیر پاور, ایٹم بام اور G8 اور اس طرح کی باتیں کرتے ہیں, لیکن ہم پھر وہاں پہ زمینی حقائق جو بہت سرفیس لیول پہ ہوتے ہیں ان کو اگنور کر دیتے ہیں. اور میرا خیال ہے وہ شازیہ صاحبہ وقت کی قلت کا, جی میں بالکل اس کو سم اپ کروں گی. میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہندوستان جس راستے پہ چل پڑا ہے, اقتصادی طاقت بننے کے خمار کے راستے پہ, وہ نہ تو اپنی غربت ختم کر سکا ہے, نہ تعصب اپنے ملک کے اندر ختم کر سکا ہے, نہ وائلنس اور دہشت گردی کو ختم کر پا رہا ہے. اور یہ بہت بڑا ریٹیلیشن, بہت بڑی سول انریسٹ اس کے اپنے اندر سے ہی شروع ہوگی. بالکل. پرابلم کی بات یہ ہے کہ وہ لوگ جو آج اس پہ آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں, وہ یہ سمجھ لیں کہ وہ اس جیوگرافی سے پھیل کے باہر بھی نکلے گا. گی. بہت شکریہ شازیہ چیمہ, لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ غلام مصطفیٰ صاحب, آصف درانی صاحب, آپ تینوں حضرات کا بہت شکریہ. صرف ایک بات یہاں پہ کہنا ضروری سمجھتے ہیں کہ غربت کی لکیر کے نیچے 60% سے زیادہ لوگوں کا جو ملک ہے ہندوستان, وہ اگلے 10 سالوں کے لیے $120 ارب صرف اسلحے کی دوڑ میں لگا رہا ہے. اس طرف بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.